हज़रत अली की बैत हो जाने के बाद हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर और दूसरे सहाबा इकराम हज़रत अली के पास आए और कहने लगे, ए अली, हमने आपकी बैत के वक्त ये शर्त रखी थी कि आप हुदूदुल्लाह को कायम फरमाएंगे, और आपको ये मालूम है कि बागियों का ये तमाम ग्रोह कत्ल उस्मान में शरीक है। इस तरह उन्होंने मुसलमानों के खून को हलाल किया है, इसलिए आप पर इन सब लोगों से किसास लेना फ़र्ज़ है। हज़रत अली ने फरमाया, ए मेरे भाइयों, मैं तुम्हारी तरह इन मामलात से ना वाकिफ़ नहीं, लेकिन हम इस कौम का क्या कर सकते हैं जो हमारी हाकिम बनी हुई है और हम इनके हाकिम नहीं। फिर इस कत्ल में तुम लोगों के ग़ुलाम भी शरीक हैं और उनके साथ कुछ देहाती भी मिल गए थे और वो तुम्हारे दोस्त हैं। जिस बात पर चाहते हैं तुम्हें मजबूर कर देते हैं, तो क्या इन हालात में तुम कसास लेने पर कुछ कुदरत रखते हो? सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, नहीं। हज़रत अली ने फरमाया कि खुदा की कसम, तुम जो कुछ देख रहे हो मैं भी इन हालात को देख रहा हूँ, और मैं तो ये समझता हूँ कि ये हालात बिल्कुल ज़माना जाहिलियत के हालात हैं, और इस कौम में अभी जाहिलियत का मादा पाया जाता है, और इसकी वजह यह है कि शैतान की कोई एक मुइन्ना तरीक़ा कार नहीं जो इस तरीक़ा पर चल कर हमेशा ज़मीन में खुश रहे। लोग खिलाफत के मामले में कई किस्म के हैं। एक तबके की राय वही राय है जो तुम्हारी राय है, और दूसरे तबके की राय तुम्हारी राय के ख़िलाफ़ है, और एक फ़िरका ना इस राय का हामी है और ना उस राय का। जब तक तमाम लोग एक राय पर जमा न हो जाएं और दिल दुरुस्त न हो जाएं, इस वक्त तक किसास मुमकिन नहीं। अब तुम मेरे पास से जाओ और ये देखो कि तुम्हारे लिए क्या नए हालात पेश आते हैं। इन हालात का जायज़ा लेकर मेरे पास वापस आओ। ये बात कुरैश पर बहुत नागवार गुजरी और उन्होंने मदीना से भागना शुरू कर दिया। सबसे पहले बनु उमैया मदीना छोड़कर भागे और लोग मुतफरिक हो गए, हत्ता कि बाज़ लोग यहाँ तक कहने लगे कि इन हालात में इस तरह इजाफ़ा होता रहा और इसी आफत की यही हालत रही तो हम इन शरीरों की मदद करने पर मजबूर हो जाएंगे, जैसा कि अली ने कहा है कि इसकी सास को तर्क करना पड़ेगा। एक गिरोह ये कहता था कि हमारे ज़िम्मे जो काम है हम खुद उसका फ़ैसला कर लेना चाहिए और इसमें हरगिज़ भी ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। अली तो अपनी राय कायम कर चुके हैं, इस तरह इनका काम भी हमारे कंधों पर आन पड़ा है, और इस वक्त जो हालात नज़र आ रहे हैं इससे तो ये अंदाज़ा होता है कि अली ने एक आम खुतबा दिया है और खुदावंद ताला की हम्द व सना के बाद कुरैश की फजीलियत का जिक्र किया है और फरमाया है कि मैं खुद कुरैश का मोहताज हूँ और मुझे हर वक्त इनकी फ़िक्र लगी रहती है और इनके बगैर मेरी ज़िंदगी भी बेकार है। इस खिलाफत के अलावा मेरी इन पर कोई ज़बरदस्ती नहीं, मुझे इसका अजर अल्लाह अज़्ज़ व जल ही अता फरमाएगा। इसके बाद हज़रत अली ने ऐलान फरमाया, जो ग़ुलाम अपने मालिक के पास वापस ना जाएगा हम पर इसकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं। ये ऐलान सबाया फ़िरकों बद्दुओं पर बहुत गिरां गुजरा और वो आपस में कहने लगे कि कल को हमारे साथ भी यही मामला पेश आएगा और हम फिर एहतजाज भी न कर सकेंगे, इसीलिए अभी से इसका तदारुक कर लेना चाहिए। शोएब सैफ़ के हवाले से ये लिख कर रवाना किया कि मोहम्मद और तलहा का बयान है कि हज़रत अली बैत के तीसरे रोज़ लोगों को खुतबा देने के लिए बाहर तशरीफ़ लाए और फरमाया, ए लोगों, आराब को अपने पास से निकाल दो, और फरमाया, ए आराब, तुम अपने चश्मों पर वापस चले जाओ। आराब ने तो हज़रत अली के इस हुक्म की इताअत की, लेकिन सबाया फ़िरके ने इनकार कर दिया। इस खुतबे के बाद हज़रत तलहा, ज़ुबैर और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत से सहाबा इकराम हज़रत अली के पास आए तो हज़रत अली ने इनसे फरमाया, अब तुम लोग अपने कातिल को पकड़ कर कत्ल कर दो। साहबा ने जवाब दिया, ये कातिल तो इससे भी ज़्यादा छाए हुए हैं कि बद्दुओं के चले जाने के बाद भी इनकी कुव्वत में कोई कमी वाक़या नहीं हुई। हज़रत अली ने फरमाया, खुदा की कसम, आज के बाद वो इससे भी ज़्यादा छा जाएंगे। इसके बाद हज़रत अली ने ये शेर पढ़ा, अगर मेरी कौम के सरदार मेरी इताअत करते तो मैं इन्हें ऐसी बात का हुक्म देता जिससे दुश्मन भी दोस्त बन जाते। हज़रत तलहा ने गुजारिश की कि मुझे बसरा जाने की इजाज़त दे दीजिए और मेरी जानिब से किसी किस्म का ख़तरा दिल में ना लाइए, मैं वहाँ लश्कर में शामिल रहूँगा। हज़रत अली ने फरमाया, मैं इस पर गौर करूँगा। इसके बाद ज़ुबैर ने कूफा जाने की दरख्वास्त की और अर्ज़ की कि आप मेरी जानिब से कोई बदगुमानी ना कीजिए, मैं वहाँ लश्कर में मुकीम रहूँगा। हज़रत अली ने इनकी दरख्वास्त पर भी यही फरमाया कि मैं इस पर गौर करूँगा। मुगीरा बिन शोबा को जब इस मजलिस का हाल मालूम हुआ तो हज़रत अली की खिदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया, मुझ पर आपके दो हक़ हैं, एक इताअत का हक़ और दूसरा नसीहत का हक़। आज के रोज़ बेहतरीन मशवरा वो है जिससे आप कल और आइंदा पेश आने वाले हालात से अपनी हिफाजत फरमा लें, और आज के ज़ाया हो जाने से आप इन चीज़ों को भी ज़ाया कर देंगे जो कल हासिल हो सकती हैं। बेहतर ये है कि आप मुआविया और इब्ने आमिर को उनके ओहदों पर कायम रखिए, इस तरह बाकी गवर्नरों को भी उनके ओहदों पर बरकरार रखिए। जब ये लोग आपकी इताअत कर लें
اور فوج بھی آپ کی بیعت کر لے تو اس وقت مناسب سمجھیں تو ان گورنروں کو تبدیل کر دیں یا انہیں ان کے عہدوں پر رہنے دیں، اس وقت آپ کو ہر قسم کا اختیار ہوگا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میں اس رائے پر غور کروں گا۔ اس کے بعد مغیرہ حضرت علی کے پاس سے چلے آئے اور اگلے روز پھر ان کے پاس آئے اور کہنے لگے، میں نے کل جو آپ کو مشورہ دیا تھا، لیکن بہترین رائے یہ ہے کہ آپ فوراً ان کو ان کے عہدوں سے برطرف کر دیں تاکہ ہر سننے والے کو ان کا حال معلوم ہو جائے اور وہ آپ کی خلافت کو قبول کر لے۔ اس کے بعد مغیرہ حضرت علی کے پاس سے چلے گئے۔ مغیرہ جب حضرت علی کے پاس سے واپس گئے تو ابن عباس نے انہیں جاتے ہوئے دیکھ لیا۔ وہ حضرت علی کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا کہ میں نے مغیرہ کو آپ کے پاس سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے، وہ کس لیے آئے تھے؟ حضرت علی نے فرمایا، وہ گزشتہ روز بھی آئے تھے اور مجھے یہ مشورہ دیا تھا اور آج آئے تو یہ مشورہ دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا، کل انہوں نے جو آپ کو مشورہ دیا تھا وہ فی الواقع خیر خواہی پر مبنی تھا، اور جو انہوں نے آج آپ کو مشورہ دیا ہے وہ دھوکہ دیا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، تو پھر آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت ابن عباس نے فرمایا، رائے تو یہ تھی کہ جس وقت حضرت عثمان شہید ہوئے تھے، بلکہ اس سے بھی پہلے آپ کو مدینہ چھوڑ کر مکہ چلا جانا چاہیے تھا اور وہاں اپنے گھر میں بیٹھ جانا چاہیے تھا اور گھر کا دروازہ بند کر لینا چاہیے تھا۔ اہل عرب مجبور و پریشان ہو کر آپ کے پاس پہنچتے اور اس کے علاوہ انہیں اور کوئی خلافت کا اہل نظر نہ آتا۔ اس وقت آپ کی خلافت پر سب کا اتفاق بھی ہوتا اور آپ اس طرح مجبور نہ ہوتے۔ جہاں تک بنو امیہ کا تعلق ہے تو وہ آپ کو اس خلافت پر متہم کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے اور لوگوں کو شبہات میں ڈالیں گے۔ وہ بھی اس قصاص کا مطالبہ کریں گے جس کا اہل مدینہ نے مطالبہ کیا ہے، اور ان کے ارادے پر نہ تو آپ کو قدرت حاصل ہوگی اور وہ نہ خود اس قصاص پر قدرت پا سکیں گے۔ اگر بالفرض یہ معاملات انہی کے سپرد بھی کر دیے جائیں تو وہ اپنے حقوق کو خود فنا کر دیں گے اور وہ اس طریقے اختیار کریں گے جس سے زیادہ شبہات پیدا کیے جا سکے۔ خدا کی قسم یہی مغیرہ کل یہ کہیں گے کہ میں نے تو علی کو نصیحت کی تھی، لیکن جب اس نے میری نصیحت قبول نہیں کی تو میں نے اسے دھوکہ دیا۔ مغیرہ اس گفتگو کے بعد مدینہ چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی سے کہا کہ پہلی مرتبہ تو مغیرہ نے آپ کے ساتھ بھلائی کی تھی اور دوسری مرتبہ آپ کو دھوکہ دیا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ معاویہ اور ان کے ساتھی دنیا دار ہیں، اگر آپ انہیں ان کے عہدوں پر قائم رکھیں گے تو انہیں اس کی کوئی پرواہ نہ ہوگی کہ خلیفہ وقت کون ہے، اور اگر آپ انہیں معزول کر دیں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ خلافت مشورے کے بغیر قائم ہوئی ہے۔ اسی خلیفہ نے حضرت عثمان کو قتل کیا ہے، اس طرح آپ کی مخالفت پر آمادہ ہو جائیں گے اور اہل عراق آپ کے باغی بن جائیں گے۔ دوسری جانب میں طلحہ اور زبیر سے بھی مطمئن نہیں ہوں کہ کہیں وہ آپ پر حملہ نہ کر بیٹھے۔ حضرت علی، تم نے جو یہ کہا کہ میں ان عہدیداروں کو ان کے عہدوں پر قائم رکھوں تو خدا کی قسم اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ دنیا کی بھلائی کے لیے یہی بہترین چیز ہے، لیکن جہاں تک حق اور ان معاملات کا تعلق ہے جس کے عثمانی عہدیدار مرتکب ہو رہے ہیں اور جن کا مجھے علم ہے، تو یہ امور مجھے اس پر مجبور کرتے ہیں کہ میں ان میں سے کسی کو بھی ان کے عہدوں پر قائم نہ رکھوں۔ اگر برطرفی کے باوجود یہ میری خلافت قبول کر لیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے، اور اگر یہ اس سے انحراف کریں گے تو میں تلوار نیام سے نکال لوں گا۔ حضرت ابن عباس، تو میری ایک اور رائے تسلیم کیجیے، آپ اپنی زمین پر چلے جائیے اور اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ جائیے، کیونکہ عرب پریشان اور مضطرب ہونے کے بعد آپ ہی کے پاس آئیں گے اور آپ کے علاوہ انہیں کوئی دوسرا شخص نظر نہ آئے گا جو خلافت کا بار سنبھال سکے، اور اگر آپ نے آج ان کا ساتھ دے کر معاویہ وغیرہ پر لشکر کشی کی تو خدا کی قسم کل تمام لوگ عثمان کے خون کی ذمہ داری آپ کے سر ڈال دیں گے۔ حضرت علی، میں یہ بھی نہیں کر سکتا، تم شام جاؤ، میں تمہیں وہاں کا حاکم بناتا ہوں۔ ابن عباس، وہاں معاویہ موجود ہیں جو بنو امیہ کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور حضرت عثمان کے چچا زاد بھائی ہیں، جب میں وہاں پہنچوں گا تو وہ عثمان کے خون کے قصاص میں میری گردن اتار لیں گے، اور اگر وہ ایسا نہ بھی کریں گے تو کم از کم مجھے ضرور قید کر دیں گے اور میرے خلاف کوئی نہ کوئی حکم صادر کریں گے۔ حضرت علی، میری اور تمہاری جو قرابت ہے تم نے اسے کیوں نظر انداز کر دیا؟ تم پر جو شخص بھی حملہ کرے گا دراصل مجھ پر حملہ کرے گا۔ ابن عباس، آپ معاویہ کو خط تحریر کیجیے اور اس کے ساتھ ان سے کچھ وعدے کیجیے اور ان پر احسانات کیجیے۔ حضرت علی، خدا کی قسم میں یہ کام ہرگز نہیں کر سکتا۔ سری نے شعیب اور سیف کے حوالے سے محمد اور طلحہ کا بیان ذکر کیا ہے کہ جب 36 ہجری شروع ہوئی تو حضرت علی نے مختلف شہروں پر گورنر متعین کر کے روانہ فرمائے۔ عثمان بن حنیف کو بصرہ، امارہ بن شہاب کو کوفہ روانہ کیا، یہی امارہ مہاجرین صحابہ میں داخل تھے۔ یمن عبید اللہ بن عباس کو اور مصر قیس بن سعد کو، اور شام سہل بن حنیف کو روانہ کیا۔ سہل مدینہ سے روانہ ہو کر شام کی طرف چلے، جب تبوک پہنچے تو وہاں انہیں کچھ سوار ملے۔ ان سواروں نے دریافت کیا کہ
کہ تم کون ہو؟ سہل نے جواب دیا کہ میں امیر ہو کر آیا ہوں۔ سواروں نے دریافت کیا کہ آپ کو کس علاقے پر مقرر کیا گیا ہے؟ سہل نے جواب دیا شام پر۔ انہوں نے جواب دیا کہ اگر تمہیں عثمان نے بھیجا ہے تو سر آنکھوں پر، اور اگر کسی اور نے بھیجا ہے تو واپس چلے جاؤ۔ سہل نے کہا کہ کیا تمہیں وہ حالات معلوم نہیں جو پیش آ چکے ہیں؟ ان سواروں نے جواب دیا ہاں، ہمیں سب کچھ معلوم ہے۔ اس گفتگو کے بعد سہل حضرت علی کے پاس واپس چلے آئے۔ قیس بن سعد جب مدینہ سے نکل کر ایلا پہنچے تو انہیں راستے میں کچھ سوار ملے۔ انہوں نے دریافت کیا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ قیس نے جواب دیا کہ میں حضرت عثمان کا قاصد ہوں۔ انہوں نے دریافت کیا تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میرا نام قیس بن سعد ہے۔ ان سواروں نے جواب دیا اچھا، تم آگے جا سکتے ہو۔ یہ آگے بڑھ کر مصر میں داخل ہو گئے۔ مصر میں ان کے داخلے سے لوگ کئی فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک گروہ تو قیس بن سعد کے ساتھ مل گیا اور بیت میں داخل ہو گیا۔ دوسرے گروہ نے خربتہ پہنچ کر پناہ لی اور اس نے ہر قسم کے اختلافات سے علیحدگی اختیار کی اور یہ پیغام بھیجا کہ اگر حضرت عثمان کے قاتل قتل کر دیے جائیں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، ورنہ ہم تمہارے مخالف ہیں، یا تو ہم اپنا قصاص لے کر رہیں گے یا ختم ہو جائیں گے۔ تیسرا گروہ یہ کہتا تھا کہ ہم علی کے ساتھ شامل ہیں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ ہمارے بھائیوں سے قصاص نہ لیا جائے۔ یہ لوگ بھی حضرت علی کی جماعت میں شامل تھے۔ قیس بن سعد نے یہ تمام حالات لکھ کر حضرت علی کو روانہ کر دیے۔ عثمان بن حنیف بصرہ روانہ ہوئے۔ انہیں بصرہ میں داخل ہونے سے کسی نے نہیں روکا۔ ابن عامر جو وہاں حضرت عثمان کی جانب سے عامل تھا، اس میں نہ تو حزم و احتیاط کا مادہ تھا اور نہ استقلال کے ساتھ جنگ کر سکتا تھا، اور تدبر بھی اس میں نہ پایا جاتا تھا۔ یہاں بھی لوگ 3 جماعتوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک جماعت تو حضرت علی کی مخالف تھی، دوسری جماعت نے حضرت علی کی خلافت قبول کی، اور تیسری جماعت یہ کہتی تھی کہ اس وقت تک کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم اہل مدینہ کا طرز عمل معلوم نہ کر لیں۔ جو طریقہ اہل مدینہ اختیار کریں گے ہم بھی وہی طریقہ اختیار کریں گے۔ عمار مدینہ سے چل کر زبالہ پہنچے تو راستے میں انہیں طلیحہ بن خویلد ملا۔ اتفاق سے اسی وقت حضرت عثمان کی شہادت کی خبر کوفہ پہنچی تھی، اور طلیحہ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے نکلا تھا اور کہتا جاتا تھا کہ افسوس میں اس وقت وہاں نہ تھا، کاش میں ان کی شہادت سے قبل پہنچ جاتا، کاش میں اس وقت جوان ہوتا تو قوموں کو ذلیل کر کے دکھا دیتا۔ یہ طلیحہ کوفہ سے اس وقت چلا جب آقا نے حضرت عثمان کی امداد کا اعلان کیا۔ یہ ان لوگوں میں شامل تھا جو حضرت عثمان کی مدد کے لیے تیار ہوئے تھے اور راستے میں عمار مل گئے تھے۔ طلیحہ نے ان سے کہا کہ تم واپس جاؤ، کیونکہ اہل کوفہ اپنا امیر تبدیل نہیں کرنا چاہتے، اور اگر تم واپس نہ جاؤ گے تو میں تمہاری گردن اتار لوں گا۔ جب یہ واپس آنے لگے تو طلیحہ نے ان سے کہا کہ تو خطرے سے بچتا رہ تاکہ برائی تجھے نہ گھیر لے، کیونکہ خطرات سے بچنا لوگوں کی شرارتوں سے بہتر ہے۔ طلیحہ کی یہ بات عمارہ کے دل میں ایسی بیٹھی کہ مرتے وقت تک اسی پر قائم رہے اور زندگی کے تمام کاموں میں اسی کے متعلق فیصلہ کرتے رہے۔ عبیدہ بن عباس یمن پہنچے تو یہ اعلیٰ بن امیہ یمن سے تمام مال و دولت لے کر اپنے حامیوں کے پاس مکہ چلے آئے۔ جب سہل بن حنیف شام سے واپس آئے اور حضرت علی کو حالات معلوم ہوئے اور دوسرے گورنر بھی اسی طرح واپس آئے تو حضرت علی نے طلحہ اور زبیر کو بلوایا اور فرمایا، اے لوگو، جس بات سے میں ڈرتا تھا وہ آج پیش آ چکی اور حالات ایسے پیش آ گئے کہ ان کو ختم کیے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ یہ آگ کی طرح ایک فتنہ ہے، جب آگ ایک بار لگ جاتی ہے تو وہ بڑھتی ہے اور بھڑکتی چلی جاتی ہے۔ حضرت طلحہ اور زبیر نے عرض کیا، تو آپ ہمیں مدینہ سے باہر جانے کی اجازت دیجیے تاکہ ہم اس کی کوئی تدبیر کریں، ورنہ آپ ہمیں چھوڑ دیجیے۔ حضرت علی نے فرمایا، مجھ سے جہاں تک ہو سکے گا میں ان حالات کو سنبھالنے کی کوشش کروں گا، اور جب کوئی بھی تدبیر باقی نہ رہے گی کہ تو آخری دوا داغ لگانا ہی ہوتا ہے۔ انسان تکلیف سے نجات پانے کے لیے اپنے جسم کو جلوانا بھی گوارا کر لیتا ہے۔ اس کے بعد حضرت علی نے امیر معاویہ اور ابو موسیٰ اشعری کو بیعت کے لیے خط لکھے۔ ابو موسیٰ نے کوفہ کی اطاعت اور بیعت کے بارے میں تحریر کیا کہ وہ سب آپ کے فرما بردار ہیں، اور ان میں کچھ لوگوں نے زبردستی بیعت کی ہے اور کچھ آپ کی بیعت پر راضی ہیں۔ جب تک حضرت علی کوفہ تشریف نہیں لے گئے اسی وقت کوفہ کی یہی حالت رہی۔ حضرت علی نے ابو موسیٰ اشعری کے پاس معبد الاسلمی کو قاصد بنا کر بھیجا تھا۔ حضرت علی نے امیر معاویہ کے پاس صبرہ الجہنی کو قاصد بنا کر روانہ کیا۔ یہ ان کے پاس پہنچے اور حضرت علی کا خط دیا، لیکن امیر معاویہ نے خط کا کوئی جواب نہیں دیا اور کئی روز بعد قاصد کو روانہ کر دیا۔ قاصد جب جواب لکھنے کے لیے کہتا تو امیر معاویہ کوئی جواب نہ دیتے بلکہ یہ اشعار پڑھنے لگتے۔ ترجمہ: قلعے کی طرح جمے رہو یا پھر مجھے ایک خطرناک جنگ کی دعوت دو جو جوان اور بچے کو بوڑھا بنا دے۔ تمہارے پڑوسیوں اور لڑکوں کو ایسی خون ریزی ہوگی کہ کن پٹی اور سر کے بال بھی سفید ہو جائیں گے۔ آقا اور غلام دونوں عاجز ہو جائیں گے اور ہمارے علاوہ کوئی والی اور حاکم نہ ہوگا۔ غرض جب بھی صبرہ الجہنی خط پڑھ کر سناتے یا جواب کا تقاضا کرتے تو امیر معاویہ یہی اشعار پڑھتے۔
جب حضرت عثمان کی شہادت کا تیسرا مہینہ شروع ہوا یعنی صفر کا مہینہ، تو امیر معاویہ نے بنو ابس کے ایک شخص کو بلوایا اور بنو رواحہ کے ایک آدمی کو طلب کیا جس کا نام قبیصہ تھا، اور اسے ایک رجسٹر سپرد کیا جس کا عنوان یہ تھا کہ معاویہ کی جانب سے علی کو جواب۔ اس پر مہر لگی ہوئی تھی۔ قبیصہ کو یہ رجسٹر سپرد کر کے امیر معاویہ نے حکم دیا کہ جب تم مدینہ پہنچو تو نیچے کا کاغذ کھول لینا، پھر اسے کچھ باتیں سمجھائی کہ مدینہ پہنچ کر لوگوں سے ایسا اور ایسا کہنا۔ حضرت علی کا قاصد بھی واپس ہوا اور امیر معاویہ کے قاصد بھی مدینہ چلا۔ جب امیر معاویہ کا قاصد مدینہ پہنچا تو عیسیٰ نے اس طرح کاغذات کھول لیے جس طرح امیر معاویہ نے حکم دیا تھا۔ لوگوں نے ان کاغذات کو دیکھنا شروع کیا اور اسے دیکھ کر اپنے اپنے گھر کو جانے لگے، اور یہ سب کو معلوم ہو گیا کہ امیر معاویہ اس خلافت پر معترض ہے۔ قاصد اسی طرح آگے بڑھتا رہا اور حضرت علی کے پاس پہنچا اور وہ کاغذات کا پلندہ انہیں دیا۔ انہوں نے مہر توڑ دی تو اس میں کچھ بھی تحریر نہ تھا۔ حضرت علی نے دریافت کیا، تم اپنے پیچھے کیا حالات چھوڑ کر آئے ہو؟ قاصد: کیا مجھے امان دیتے ہیں؟ حضرت علی: ہاں، قاصد کو امان حاصل ہوتی ہے اور انہیں قتل نہیں کیا جاتا۔ قاصد: میں اپنے پیچھے ایک ایسی قوم چھوڑ کر آیا ہوں جو قصاص کے علاوہ کسی دوسری بات پر راضی نہیں۔ حضرت علی: آخر وہ کس سے قصاص چاہتے ہیں؟ قاصد: میں 70,000 بوڑھوں کو عثمان کے لباس کے نیچے روتا چھوڑ کر آیا ہوں جو انہوں نے دمشق کی جامع مسجد کے منبر پر چڑھا دیا ہے۔ حضرت علی: تم مجھ سے عثمان کے خون کا بدلہ طلب کر رہے ہو؟ اے اللہ، میں عثمان کے خون سے آپ کے سامنے اپنی برات ظاہر کرتا ہوں۔ اب خدا کی قسم قاتلین عثمان بچ جائیں گے، لیکن یہ دوسری بات ہے کہ کسی کی موت آ گئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ برائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو وہ اسے ضرور پہنچ کر رہتی ہے۔ اب تم جا سکتے ہو۔ قاصد: کیا میرے لیے امان ہے؟ حضرت علی: ہاں، تمہیں امان ہے۔ جب یہ قاصد باہر نکلا تو سبائی چلائے کہ یہ کتا ہے اور کتوں کا قاصد ہے۔ ابسی بھی چلانے لگا، اے آل مصر مجھے بچاؤ، اے قیس کی اولاد جو گھوڑوں اور اونٹوں کے مالک ہیں مجھے آ کر بچاؤ۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ قریب 4,000 جوان تم پر حملہ آور ہونے والے ہیں۔ تم خود سوچ لو کہ تم میں کتنے شاہ سوار ہیں اور کتنے اونٹ سوار ہیں، اور تم اس لشکر کے مقابلے کے لیے کتنی تیاری کر چکے ہو۔ مصریوں نے اسے روکا اور کہا کہ خاموش رہے۔ یہ بولا، ہرگز نہیں، خدا کی قسم یہ جماعت ہرگز بھی فلاح نہیں پا سکتی، کیونکہ ان لوگوں پر وہ عذاب نازل ہو چکا ہے جس کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی ان سے وعدہ کیا گیا تھا۔ مصری پھر چلائے کہ خاموش رہ۔ ابسی بولا، جس عذاب سے انہیں ڈرایا گیا تھا وہ آج ان کے لیے حلال ہو چکا ہے۔ خدا کی قسم ان کے اعمال ختم ہو چکے ہیں اور ان کی ہوا اکھڑ چکی ہے۔ خدا کی قسم ابھی شام بھی نہ ہونے پائے گی کہ یہ سب ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ سری نے شعیب اور سیف کے حوالے سے یہ بیان کیا ہے کہ محمد بن عمر الواقدی اور طلحہ کا بیان ہے کہ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر نے حضرت علی سے عمرے کی اجازت طلب کی۔ جب حضرت علی نے انہیں اجازت دے دی تو یہ دونوں مکہ پہنچ گئے۔ اہل مدینہ یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ علی معاویہ کے ساتھ کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں، بالخصوص اس وقت جب کہ معاویہ ان کی بیعت نہ کریں، تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ علی اہل قبلہ کے ساتھ جنگ و جدل کو جائز سمجھتے ہیں یا نہیں، اور ہم یہ فیصلہ کر سکیں کہ مسلمانوں کے ساتھ قتال کیا جائے یا نہیں۔ اہل مدینہ کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ حضرت حسن اپنے والد حضرت علی کے پاس گئے تھے اور انہیں یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ اپنی جگہ پر خاموش بیٹھ جائیے اور لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیجیے۔ اہل مدینہ نے زیاد بن حنظلہ التمیمی کو حضرت علی کے پاس روانہ کیا۔ زیاد حضرت علی کے حامیوں میں داخل تھے۔ وہ حضرت علی کے پاس گئے، کچھ دیر وہاں جا کر بیٹھے۔ حضرت علی نے خود ہی ان سے فرمایا کہ اے زیاد تیاری کر لو۔ حضرت زیاد نے پوچھا کہ کس شے کی تیاری؟ حضرت علی: شام کے جہاد کی۔ نرمی اور احسان زیادہ بہتر شے ہے۔ حضرت علی: جب تو عقل مند تلوار اور مددگار جمع کر لے تو تجھ سے ظالم بھی دور بھاگیں گے۔ یہ جواب سن کر زیاد باہر آئے اور لوگوں کو جو کہ ان کا انتظار کر رہے تھے یہ کہا کہ تلوار ہے، تم خود اس سے سمجھ لو کہ علی کیا کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت علی نے محمد بن حنفیہ کو بلایا اور لشکر کا جھنڈا ان کے سپرد کیا۔ دائیں بازو پر حضرت عبداللہ بن عباس اور بائیں بازو پر عمر بن ابی سلمہ بن عمر بن سفیان بن الاسد معین کیے گئے۔ ابو لیلہ بن عمر بن الجراح کو جو حضرت ابو عبیدہ کے بھتیجے تھے ہراول دستے پر معمور فرمایا اور مدینہ پر قسم بن عباس کو اپنا جانشین مقرر کیا، اور جن لوگوں نے حضرت عثمان کے خلاف خروج کیا تھا ان میں سے کسی کو بھی کوئی عہدہ نہیں دیا گیا۔ قیس بن سعد، ابو موسیٰ اشعری اور عثمان بن حنیف کو تحریر کیا کہ وہ شام کے لیے لشکر روانہ کریں۔ اس کے بعد سب لوگوں کو جنگ کی تیاری کا حکم دیا۔